Assalamu alaikum, sir. How are you? जी वालेकुम सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत हूँ। आपको मेरी आवाज़ आ रही है सही तरह? जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ आ रही है। सर, अच्छा, could you मुझे please, बताइए जब स्टार्ट। sir, could you please give us your brief introduction regarding your journey in the CSS? As far as CSS is concerned, I believe the journey started soon after my graduation. Okay, I started my journey. I was an aspirant from the very start, and during my graduation, I came to know that definitely I have to go for it. And there was always this, sense of aspiration in my back mind that I'm going to do. Yes, I did my MBA from University of Sargodha, and after my MBA, I started working in one of the department, as finance department, through one of the PPSC job. However, I kept on, uh, you know, uh, going for सर it जरा in the सर जरा project. थोड़ा सा माइक जो है वो ठीक कर लीजिएगा, आवाज़ स्लो आ रही है। जी, अब आपको आवाज़ क्लियर है? जी बस अब बेहतर है। अच्छा, तो ऑब्वियसली स्टार्ट में जो है वो हमेशा से मैं चाह रहा था कि मैं सीएसएस के लिए जो है वो करूँ कोशिश। और एमबीए यहीं से किया यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा से, और यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा से एमबीए करने के बाद देन आई जॉइंड फाइनेंस डिपार्टमेंट एज डेप्टी अकाउंटेंट। ठीक है, उस वक्त एक एग्ज़ाम था, उसको क्रैक किया, और उस एग्ज़ाम को क्रैक करने के बाद देन आई वेंट फॉर द सीएसएस। और this was my last attempt in 2020. I couldn't make it in 2016. Yes, सारे एग्जाम, सारे जो सब्जेक्ट्स थे वो पास थे, सिवाय प्रेसी के। और इसी तरह 2018 में I also qualified the exam, but my reallocation नहीं हो सकी. And this time in CSS 20, I again reappeared, and then I got the allocation. Sir, how was your experience at Ikra Haven? Ikra Haven, the experience was really great. मैं अगर ये कहूँ कि I started my whole journey from Ikra Academy, जो इनके old campus थे, इमरान साहब obviously 2005 से चला आ रहे हैं। So मैं जब सरगोदा में, मेरी पोस्टिंग जो थी वो सरगोदा में थी जब मैं डेप्टी अकाउंटेंट था। और क्योंकि वहीं से मुझे पता चला ऑफिस से ही कि एक सेशन है जो कि स्टार्ट होने वाला है आज, तो मैं गया और एक ओरिएंटेशन क्लास ली सर इमरान की इन 2015। ठीक है, तो उस ओरिएंटेशन क्लास जो थी वो इकरा हेवन में थी, और उस ओरिएंटेशन क्लास को जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझे पता लगा कि ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू रियली हेल्प मी अ लॉट। एंड देन आई मेट इमरान साहब पर्सनली, and I asked him that I want it to do it honestly, so आप जो है वो मेरी इसमें हेल्प करें। and he is very kind, and उन्होंने मुझे कहा कि आप कल से क्लासेस शुरू हैं, so you have to come. so within 2 or 3 days उन्होंने एसे की प्रैक्टिस के लिए एक एसे दिया जो कि मैंने उनको लिख के दिखाया, और वो उन्होंने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। और वो ऐसे था इस्लाम रिलीजन ऑफ पीस, और उन्होंने उस पर कहा, बताया जिस तरह से कि आउटलाइन बनानी है। मैं उसी कैंपस में बैठ के ही 1-2 घंटों में उनको लिख के दिया, और कंटेंट जब उनको दिया द वेरी नेक्स्ट डे ही आस्क्ड, काफ़ी उस वक्त स्टूडेंट थे तो उन्होंने बताया कि वेयर इज़ हसन जवाब। और जब मैं उनके पास गया तो ही टोल्ड मी दैट यू गॉट ईच एंड एवरीथिंग, यू जस्ट हैव टू वर्क हार्ड। तो उनकी हमेशा से मेंटरशिप मेरे साथ रही है वेयरएवर आई। मैंने एक सेशन लिया था इन 2016, और उसके बाद फॉर रिटन एग्जाम आई हैव नेवर बीन टू एनी एकेडमी और एनी ट्यूटर। इफ आई बिलीव दैट अगर मेरे को ट्यूटर हैं या कोई ऐसा आदमी है जिन्होंने एट द वेरी स्टार्ट मुझे पंप किया और बताया कि यस यू गॉट ईच एंड एवरीथिंग, वो सर इमरान है। और मतलब मेरे जैसे एक स्टूडेंट को मैं, क्योंकि उस वक्त प्रैक्टिकल जॉब में भी था, प्रैक्टिकल लाइफ में भी, तो मेरे जैसे स्टूडेंट को एक पुश चाहिए होता है कि यस यू कैन डू इट बट यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट।
So that push was given by Sir Imran, and I'm really, you know, I was obliged and I really owe him. अच्छा, So it was a very great experience. और मुझे अभी कभी बच्चे मिलते हैं, बच्चे डिफरेंट किस्म के सब्जेक्ट्स के लिए या फिर इवन स्टार्ट के लिए अप्रोच करते हैं, तो आई ऑलवेज आस्क दैट अगर आप सरगोदा में रह रहे हैं एंड हैव यू एवर बीन टू इकरा एकेडमी, और अगर उनका होता है कि नहीं तो आई डेफिनेटली गो देयर, एटलीस्ट एक सेशन लें उनसे, बिकॉज इमरान साहब मैं अब फॉलो करता रहा हूँ मुख्तलिफ अकेडमीज को, नॉट फॉर द रिटर्न पर्पस, बट बाद में बहुत सारे बच्चे मिलते हैं और उनका कंटेंट जो है वो हमें पता लगता है कि क्या क्या पढ़ा रहे हैं। क्वालिटी कंटेंट जो सर इमरान का है और ऑब्वियसली बाकी जो यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है और भी बड़े अच्छे टीचर हैं, जो क्वालिटी है कंटेंट की वो इतनी ज़बरदस्त है और वो इतनी हेल्पिंग होती है कि आपको फील होता है जब आप फिर पढ़ते हैं बाद में बड़े अच्छे अच्छे आर्टिकल्स पढ़ते हैं, आपको लगता है कि यस मेरी बेस तो बन गई है, क्योंकि इमरान साहब ने जब वो टॉपिक मुझे पढ़ाया था तो उन्होंने उसकी जो बेस थी वो मुझे बताई थी और उसका स्कोप भी बताया था। तो मेरे पास अभी भी उनके नोट्स पड़े हुए हैं, मुझे याद है एक बार सितंबर 2015, तो उस वक्त के लेकर के जो नोट्स थे, इवन आई यूज्ड दोज नोट्स आर ऑन करंट अफेयर एंड Pakistan affairs during my final CSS interview as well. So they are really quality material है और वो देते आ रहे हैं, और with the passage of time अब तो उन्होंने और बच्चों के लिए और ज़्यादा आसान कर दिया है ऑनलाइन मेंटोरशिप, और अब तो वो सिर्फ कैंपस में प्रैक्टिस करवा रहे हैं और उनके तो पढ़े हैं सब, दैट इज़ रियली अप्रिशिएट। अच्छा सर, 2020 जो आपकी लास्ट अटेम्प्ट थी उसमें आपने कौन सा ऐसे लिखा था और उस ऐसे को आप किस तरीके से लेके चले थे, और उस वो तरीका जिसने आपको हेल्प आउट किया कि आप अपना ऐसे क्लियर करो? जी, मैं ऐसे के बारे में ना डिफरेंट डिफरेंट हर एक का अपना पर्सपेक्टिव होता है। मेरे पास अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं या कुछ लोग मुझे अप्रोच करते हैं, मेरा एक ही सिंगल अप्रोच होती है, ये होती है कि ऑब्वियसली यू आर इन द गेम ऑफ सीएसएस, ऑब्वियसली आपके अंदर पोटेंशियल है, यू गॉट द एबिलिटी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं समझता हूँ वो होती है एनालिसिस, और एनालिसिस के लिए आपको चाहिए कि आप उस टॉपिक को क्रैक करें। अब मैं 2020 में एक बड़ा जो टॉपिक था कश्मीर एंड इट्स वे फॉरवर्ड, जो कश्मीर पे ऐसे मैंने उसको लिखा। अच्छा, अब नॉर्मली जो अब अगर हम समझें तो हम इस तरह से लेते हैं कि कश्मीर एंड इट्स वे फॉरवर्ड, हम क्या करेंगे कि हम कश्मीर पे पास्ट में क्या हुआ है और जो मतलब उसके इर्द गिर्द अब क्या हो रहा है, मतलब हम ऐसे उसको ऐसे समझते हैं जैसे कि हम एक करंट अफेयर पे जैसे क्वेश्चन आ गया हम उसको इस तरह से लेते हैं। जबकि जो एग्जामिनर है ऐसे में वो बेसिकली आपसे प्रैक्टिकल सॉल्यूशन चाह रहा है, वो ये चाह रहा है कि इस बच्चे ने इस ऐसे को क्रैक किस तरह से किया है, इसके जो स्टेटमेंट है, जो इसका सब्जेक्ट है, जो वो बेसिकली उसको किस तरह से क्रैक किया है, एंड देन अगर क्रैक किया है तो उसका जो आउटलाइन है वो कितनी स्ट्रांग है, और उसने उसके अंदर जो रिकमेंडेशंस दी हैं, जो प्रैक्टिकेबल सॉल्यूशंस दी हैं, ठीक है, वो कितने जबरदस्त। मैंने जब ये ऐसे लिखा तो मैंने इसको इस तरह से लिया, मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफली बता दूं और जो लोग सुनेंगे भी उनके लिए भी हेल्पफुल होगा कि मैंने उसको, अब कश्मीर एंड इट्स वे फॉरवर्ड था तो मुझे पता था कि मुझे इसके बारे में कि आगे क्या करना है ये लिखना है, ठीक है, और इसके हवाले से क्योंकि हम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से लिख रहे हैं तो हमें देखना है कि हम हमारा जो ऑब्जेक्टिव है कश्मीर रिलेटेड या हमारा जो प्रिंसिपल स्टांस है हमने उसको किस तरह से लेना है। अच्छा, अब ऐसे लिखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं समझता हूँ, ऑब्वियसली ऐसे भी एक एग्जामिनर एक पेपर चेकर ने चेक करना है जिसने बहुत सारे ऐसे चेक करने हैं और बहुत कम टाइम में बहुत सारे ज़्यादा सारे ऐसे चेक करने हैं, तो उसके लिए प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रेजेंटेशन में मैं समझता हूँ कि अब जब भी हम कोई पीस ऑफ पेपर पढ़ें तो हम क्या देखते हैं कि हम अपने लिए हम उसको एक जजमेंट, हमारा एक क्राइटेरिया होता है, और ऐसे का जो जजमेंट क्राइटेरिया है वो उसकी आउटलाइन होती है। तो आपकी आउटलाइन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, और आपकी जो आउटलाइन है ना उसके उसको एक दफ़ा वो 1 या 1.5 पेज की जो आउटलाइन अगर बनाते हैं, डिपेंड्स कि आप आपकी हैंड राइटिंग और जो फॉन्ट है वो उसका कितना आप रखते हैं पेपर,
وہ اتنا اسٹرانگ اور اتنا کنونسنگ ہونا چاہیے کہ ایگزامینر کو یہ دیکھتے ہی پتہ لگ جائے کہ اس بندے کا کی جو ہے نا امیجنیشن وہ کہاں تک ہے، اور اس بندے میں نے اس سبجیکٹ کو کتنا ڈیٹیل سے جانتا ہے۔ اب میں نے اس کو اس طرح سے کیا کہ میں نے اس کو اسٹارٹ میں ویری اسٹارٹ میں نے جو پہلا جملہ ہی اس پہ لکھا اور جو پہلی آؤٹ لائن کا تھا، کشمیر اینڈ انفینشڈ پارٹیشن، یہ سب سے پہلی آؤٹ لائن کا پہلے انٹرو کے بعد کشمیر اینڈ انفینشڈ پارٹیشن۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ایگزامینر کو ود دا فرسٹ لائن یا ود دا فرسٹ جو سمجھ لیں کہ آؤٹ لائن کا جو پہلا جملہ تھا، آؤٹ لائن پہلی آؤٹ لائن تھی، اسی سمجھ آ گئی کہ بندہ یہی پورے ایسے میں کہے گا کہ اٹ از این انفینشڈ پارٹیشن، اس کو مان نہیں رہا، وہ کہہ رہا ہے۔ اور یہی سٹانس ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا، بینگ اے پاکستانی اینڈ بینگ اے اسٹیٹ سرونٹ، ہمارا یہی سٹانس ہمیشہ سے رہنا، ٹھیک ہے۔ تو انفینشڈ پارٹیشن، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اس کی بریف ہسٹری دی۔ بریف ہسٹری میں آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس آپ کی سائڈ پہ کون سے آرگومنٹس ہیں جو آپ کی سائڈ پہ، ٹھیک ہے۔ جیسے اس میں ایک راجہ ڈوگرا نے ایک جو ایکسیشن کے لیے جو انسٹرومنٹ سائن کیا ہے، اس میں پاکستان کے لیے کہ اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ہم فیوچر جو انڈیا کا فیوچر کانسٹیٹیوشن ہے اس کو نہیں مانیں گے۔ میں نے اس کا ایک گلمپس دیا، آؤٹ لائن میں دیا، انٹرسٹنگ بنایا اس کو ایگزامینر کے لیے، اسے پتا ہو کہ اس بندے کو اس کے سبجیکٹ کی ڈیٹیل پتہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر میں نے نہرو صاحب کی ایک اسپیچ تھی، اس کا ایک گلمپس دیا، ٹھیک ہے۔ مطلب مجھے پتا یہ تھا کہ آئی واز میں وہ اس کاز کی طرف لے کے آ رہا تھا، ان سولوشنس کی طرف لے کے آ رہا تھا جن کو ہسٹری سپورٹ کر رہی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں نے اس کے اندر شملہ اگریمنٹ کے اندر، ٹھیک ہے، جو ہے کہ ہم جو ہوگا نا یونیلیٹرل ایکشن، اس پہ بات کی کہ ہم یونیلیٹرل ایکشن کوئی بھی دونوں سائڈیں نہیں کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر میں آ گیا وے فارورڈ میں۔ وے فارورڈ میں نے لکھا کہ پالیسی آپشنز کیا ہیں، ٹھیک ہے، پاکستان کے پاس وے فارورڈ میں پالیسی آپشنز ایٹ انٹرنیشنل لیول کیا ہیں۔ اب انٹرنیشنل لیول، پھر پالیسی آپشن ایٹ نیشنل لیول اینڈ ریجنل لیول اینڈ دین نیشنل لیول۔ اب جب انٹرنیشنل لیول پہ پالیسی آپشنز کی میں بات کر رہا ہوں تو اس میں نے جو ایکسپلور کیے پالیسی آپشنز وہ تھے کہ پاکستان کے پاس سب سے پہلے یونائٹڈ نیشن پہ، ٹھیک ہے، اس وقت جو کشمیر جو ڈیل ہو رہا ہے وہ چیپٹر 6 کے تحت ہو رہا ہے، اور جو چیپٹر 6 یونائٹڈ نیشن کا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بھی سیکورٹی کونسل کی ریزولوشنز کو فالو نہیں کرتا تو اس کے خلاف پنیٹیو ایکشن نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ چیپٹر 6 کے اندر پنیٹیو ایکشن نہیں ہے کہ آپ فوراً سے جناب سیویرنس کر لیں ریلیشن شپس کی، یا پھر آپ بلاکیڈ کر لیں، یعنی جو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل ہے وہ پنیٹیو ایکشن نہیں کرتی، کوئی سزا نہیں دیتی۔ تو ہم اس میں یہ ہے کہ پاکستان کو اس انڈیا اینڈ پاکستان کوسچن کو، جس کو کشمیر کہتے ہیں، آئی ہیو یوزڈ دا ورڈ فار کشمیر انڈیا اینڈ پاکستان کوسچن ڈیورنگ دا ایسے، ٹھیک ہے۔ اور انڈیا اینڈ پاکستان کوسچن کا یہ مطلب ہے، یہی ہماری یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی ریزولوشن میں کا بھی جو نام ہے نا، جو ریزولوشنز ہیں ان میں بھی اٹ از کالڈ کشمیر، وہ کہا جاتا ہے انڈیا اینڈ پاکستان کوسچن، یہ ایک سوال ہے ان دونوں کے درمیان۔ تو میں نے یہی ایسے میں بھی لکھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد اس میں یہ لکھا کہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل ریزولوشن کے جو چیپٹر 6 ہے اس کی بجائے اس کو چیپٹر 7 پہ کس طرح سے ہم لکھ سکتے۔ اس کے بعد جو انٹرنیشنل لیول پہ ہماری یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس سیکورٹی کونسل ہے، ہیومن رائٹس کونسل ہے، اس پہ پاکستان کے پاس کیا آپشن، ٹھیک ہے۔ پھر یونائٹڈ نیشن کی اسمبلی کا پریزیڈنٹ ایک ہوتے ہیں، پریزیڈنٹ، وہ وقتاً فوقتاً اس پہ بہت زیادہ سارے بیانات دیتے رہتے ہیں۔ ہم یونائٹڈ نیشن اسمبلی کے اندر پاکستان اس کو کس طرح سے واؤچ کر سکتا ہے۔ پھر یورپین پارلیمنٹ، ٹھیک ہے، وہ بھی ایک انٹرنیشنل فورم ہے۔ پھر انٹرنیشنل لیول پہ جو کشمیر کا ڈائسپورا ہے، جو کشمیری ڈائسپورا ہے، ہم اس کو کس طرح سے کر سکتے ہیں۔ سو انٹرنیشنل فرنٹ پہ ہمارے پاس یہی آپشنز ہیں۔ پھر ایک میں نے اس میں لکھا کہ ہمارے جو نوبل لوریٹس ہیں، ہمارے بلکہ مسلم نوبل لوریٹس، اینڈ پھر انٹرنیشنلی بہت سارے ہیومن رائٹس کے ایکٹیوسٹ ہیں جو کہ نوبل پرائز لیا ہے، کیوں نہ ہم ان کو بتائیں، ان کو کنونس کریں اور ان کو اپنا ووکل بنائیں فار دا کشمیر، ٹھیک۔ اس طرح سے پھر میں نیشنل لیول پہ آ گیا۔ نیشنل لیول پہ ریجنل لیول پہ ہمارے پاس کیا وے فارورڈ، ریجنل لیول پہ ہمارے پاس وے فارورڈ میں سب سے امپورٹنٹ ہے آپ کا جو ریجن کے اندر آپ کی سب سے امپورٹنٹ آرگنائزیشن ہے شنگھائی کوآپریشن، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو کس طرح سے تھرو شنگھائی کوآپریشن آپ اس کو کر سکتے ہیں، جس میں آپ کشمیر
انڈیا بھی ایک ہے, اور انڈیا کے علاوہ جو ریجن کے امپورٹنٹ کنٹریز ہیں, اینڈ سنس شنگھائی کوآپریشن خود ایک سیکورٹی الائنس تھا, تو شنگھائی کوآپریشن بنایا بیسیکلی سیکورٹی الائنس تھا, ایک وہ سیکورٹی کے لیے بنائی گئی تھی آرگنائزیشن. تو اس میں پاکستان کے پاس کیا آپشنز ہیں کہ یار پوری ریجن کی سیکورٹی جو ہے وہ ڈیو ٹو دس انفینشڈ پارٹیشن ایٹ اسٹیک ہے, تو اس میں ہمارے پاس کیا کیا آپشنز ہیں, اور اس میں تو پاکستان کا ایک فیر بٹ آف چانس بھی ہے, کیونکہ وہاں پہ اس کے اندر بھی ایک کائنڈ آف unDeclared ایک پولرائزیشن ہے in SCO being China on our side, ٹھیک ہے. سملرلی آپ کے پاس جو سارک ہے, سارک نو ڈاؤٹ وہاں پہ یونیلیٹرل اس طرح کی باتیں نہیں ہوتی, بٹ اگین یو کین برنگ انڈیا آن دا ٹیبل, بے شک آپ کلچرل ایونٹس کے تھرو, باقی کانٹیکٹس جو ہیں آپ کے گیمز کے تھرو, لیکن کم از کم آپ ان کو قریب لے آئیں اور اس سلوشن کی طرف لے کے جائیں, ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سے نیشنل لیول پہ میں نے یہ لکھا کہ جو کہ بڑا ایک اچھی بات تھی, وہ یہ تھی کہ میں نے کہا کہ سنس ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ کشمیر بنے گا پاکستان, ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ وی ہیو ٹو گو فار دا انڈیپینڈنس آف کشمیریز. تو یہ جو موومنٹ ہے کشمیر کی یا وے فارورڈ ہے, دیٹ شوڈ بی اسٹیئرڈ بائی آزاد کشمیر. ہم پوری دنیا میں آزاد کشمیر کو آگے فرنٹ پہ رکھیں اور بتائیں کہ جی یہ کشمیری ہیں, وہ ہمارے ساتھ ہیں, آدھا کشمیر انڈیا کے پاس ہے, اس پورے کشمیر کو ہم نے آزاد کرنا ہے, اور ان کو ان کی جو رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن ہے وہ دیں, ٹھیک ہے. اور جو آزاد اسٹیٹ آف کشمیر ہے جو پاکستان کے ساتھ ہے, ہم اس کے تھرو پوری دنیا کے اندر اس کو واؤچ کریں, پوری دنیا کے میں اس کا کریں. پھر جو پاکستان کے بارڈر کے اس طرف لوگ ہیں جو بڑے نوٹیبلز ہیں, بہت سارے لوگ, سعیدہ وارسی اور اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں جو انٹرنیشنل لیول پہ بڑی امپورٹنٹ پوزیشنز پہ, امپورٹنٹ آرگنائزیشنز پہ ہیں جو کہ بیسڈ ہیں آزاد کشمیر سے. ہم گورنمنٹ آف پاکستان ان کو ان کا ایک ریپ بنائے, ریپرزینٹیٹیو بنائے. پھر اسی طرح سے یہاں پہ جو مشنز ہیں یونائٹڈ نیشنز کے, ہیومن رائٹس کمیشنز کے جو مشنز ہیں, ان کو یہاں وزٹ کروایا جائے. یہاں پہ جو ہماری جو میڈیا, انٹرنیشنل میڈیا ہے, جو پاکستان بیسڈ انٹرنیشنل میڈیا ہے, اس کو آزاد کشمیر لے جایا جائے اور بتایا جائے کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کا پرسپیکٹو اباؤٹ دا انڈین ایلیگلی آکوپائڈ کشمیر کیا ہے, ٹھیک ہے. سو مطلب دیز ور دا وے فارورڈ. سو میں نے اس کو پھر آخر میں ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں, اور ہمیشہ میں بچوں کو کہتا ہوں کہ ریکمنڈیشنز جب بھی ایسے کی آپ لکھیں, آپ کوئی بھی ایسے ہو یا ایون کوئی بھی ٹاپک ہو سی ایس ایس میں, آپ اینڈ پہ اس کا جو اس کو سولوشن اورینٹڈ بنا کے اس کو پاکستان کی طرف لے گئے کہ اس پورے جو ہے پورا ایسے یا پھر پورا ٹاپک جو ہے اس سے الٹیمیٹلی اس کا سولوشن پاکستان سے کس طرح سے لنکڈ ہے. اب اس میں دیکھیں نا, وے فارورڈ کے لیے یا کسی بھی آج کل کی جو ماڈرن پالیٹکس ہے یا ماڈرن جو انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں, اس میں آپ کا اپنا ہاؤس ان آرڈر ہونا بہت ضروری ہے. آپ کو اکنامیکلی اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے. اکنامیکلی اسٹرانگ ہوں گے تو آپ کی فورن پالیسیز کے آپشنز آپ کے پاس بہت زیادہ ہوں گے, کیونکہ یہ دنیا اکنامک انٹر ڈیپینڈنس کی دنیا ہے. اس دنیا میں اب اکنامک انٹر ڈیپینڈنس ہے. اس دنیا میں اگر آپ اکنامیکلی ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں, انڈیپینڈنٹ نہیں ہے, اور دنیا آپ پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے, تو آپ کو اکنامک اسٹینگلائزیشن ہوگی, آپ کی بات نہیں سنی جائے گی. آپ کو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسلز کی اگر آپ ریکویسٹ بھی کریں گے آپ کو نہیں بلایا جائے گا. اور انڈیا کو کیوں OIC میں بلایا جاتا ہے, انڈیا کو کیوں اس طرح کے بہت سارے فورمز میں بلایا جاتا ہے جو کہ پیورلی جہاں پہ ایجنڈا ہی ان کی اٹراسٹیز کا ایجنڈا ہوتا ہے, ادھر بھی ان کو بلایا جاتا ہے. یا پھر ان کو انٹرنیشنل فورمز پہ کیوں ان کی ریپرزنٹیشن جو ہے اس کو انشور کیا جاتا ہے. the reason is everything relates to your bringing in your own house in order. وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تو اینڈ پہ جب آپ یہ بات لکھیں گے تو ظاہر ہے اگر آپ کا ایگزامینر آپ کا آخری جملے بھی پڑھ رہا ہے تو وہ یہ بتائے گا کہ he is saying something sane, اور وہ پریکٹیکل جو باتیں ہیں وہ بتا رہا ہے. سو دیٹ یہ تھا اس طرح سے, جس طرح سے یہ والا جو اس سال کا جو CSS20 کا ایسے تھا, میں نے اس کو اس طرح سے اٹیمپٹ کیا اور اس میں میرے 56 مارکس. Very well said. My next question to you is that جی اب ہم یہاں اسٹارٹ کریں گے بیٹری چینج کا. اچھا ٹھیک ہے,
سر 2 منٹ بس جاری رکھیے، بورڈ بھی رکھیے سر 2 منٹ ذرا سر بڑا اوکھا ہے چپ کر کے بیٹھنا. نہیں آپ جو چپ کر کے بیٹھے ہیں نا اس میں سے صرف 20 سیکنڈ کے آ رہے ہیں اچھا کیونکہ بول ہو رہے ہیں انہیں کا پیپر جب آپ بول رہے ہیں نا ہاں یہ ہے کہ ان کا جو تھا کہ ان کی اب آواز بہت کلیئر آ جائے گی. بہت اچھی بات ہے زبردست فائبر ہوگا ان کے پاس. سر بتائیں کچھ ایڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے تو اردو میں پوچھ لیتے ہیں. السلام علیکم. حسن بہت اچھا بولے ہو آپ, ایسے کے بارے میں بہت زبردست اور بڑا کلیئر آپ نے بتایا, بہت اچھا جا رہا ہے سر. سر تھینک یو. جی جی ریڈی سر. جی جی میں ریڈی ہوں. ویری ویل سر. ویری ویل سر. میرا اگلا کوشچن جو آپ سے ہے وہ ایسے کی انپریڈکٹیبلٹی کے بارے میں. ہاں ہم جیسا کہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں بہت سارے سی ایس پیز اور بہت سارے سی ایس ایس کے جو انسٹرکٹرز ہیں ان کے ویریڈ ویوز ہیں ریگارڈنگ سی ایس ایس ایسے, اور اس تناظر میں جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اکثر کنفیوز ہو جاتے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اسٹوڈنٹس کو کون سی ایسی چیزیں کرنی چاہیے یا کس ایک پیٹرن کو فالو کرنا چاہیے جس کو مد نظر رکھتے ہوئے جس کے تناظر میں وہ اپنا سی ایس ایس کا ایسے بڑے اچھے مارکس سے کوالیفائی کر سکتے ہیں؟ تو آپ کا کیا ویوز ہیں اس کے بارے میں؟ جی بالکل. سب سے پہلے جہاں تک انپریڈکٹیبلٹی کی بات ہے تو obviously جی یہ ایگزام ہی اٹ سیلف بڑا انپریڈکٹیبل ہے, ٹھیک ہے, اور انسرٹن بھی ہے. آپ نہیں کہہ سکتے آپ, اور پھر اس میں اسپیسیفکلی جو ایسے ہے آپ کو بالکل بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہو سکتا ہے آپ کے مطابق آپ کا ایک جو پوائنٹ آف ویو یا پرسپیکٹو ہے اور آپ سمجھیں کہ آپ بہت زبردست لکھ رہے ہیں, اور وہ پیپر چیکر ہیں ان کو کوئی ایک ایسا ویو آپ کا یا کوئی ایک ایسا کورس آف ایکشن ڈیورنگ ایسے کچھ ایسا ہو یا کوئی آرگومنٹ ہو جو ان کو لگے کہ یار دس از ٹوٹلی رانگ, ٹھیک ہے. سو اٹس اے ویری ٹرکی کائنڈ آف سچویشن. ہاؤ ایور میں ہمیشہ سے میں نے ایک چیز فالو کی, مطلب میں جیسے ہی عمران صاحب نے دا ویری اسٹارٹ مجھے بتایا کہ آپ کے آرسنل میں جو چیزیں ہیں وہ پوری ہیں, یو جسٹ نیڈ ہیو ٹو فوکس. اچھا میں نے ایک چیز جو ہے نا میں ہمیشہ سے بتاتا بھی ہوں, اور جو میں سمجھتا ہوں کہ جو انسرٹینٹی کا جو ایلیمنٹ ہے اس کو کم بھی کر دیتی ہے, وہ چیز یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کی آؤٹ لائن ہے نا, دیکھیں جو آپ کا جو کنٹینٹ ہے اس کے اندر غلطی ہو سکتی ہے, تیزی سے لکھ رہے ہیں, اچھا کہیں پہ کوئی سیکنڈ فارم لگانی ہے فرسٹ لگا گیا, 2 کے بعد کوئی سیکنڈ فارم لگا گیا, مطلب چھوٹی موٹی غلطیاں ہم اکثر کرتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کیونکہ ہم ایک پہلا ایسے پہلا پیپر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور پہلا پیپر ہوتا ہے, آپ نے آخری 4-5 جو ہفتے ہیں 2-3 ہفتے ہیں وہ ریویژن میں گزارے ہوتے ہیں, پریکٹس نہیں کی ہوتی. اچھا اچانک آل آف اے سڈن, اور پھر پورے ایگزام کا جو پریشر ہے پہلے پیپر پہ سب سے زیادہ ہوتا ہے. obviously آپ کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ زیادہ نروز جو ہیں وہ اس وقت بالکل, اور پھر سلیپ لیس نائٹس ہوتی ہیں اس سے پہلے, ایگزام سے ایک دن کی پہلے جو شام ہوتی ہے وہ بڑی مشکل ہوتی ہے, کٹھن ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور ایسے لگتا ہے پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے صبح, ٹھیک ہے. تو وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, اور اس کے ساتھ پھر آپ کی رائٹنگ پریکٹس پچھلے 2-3 ہفتے سے آپ نے اسٹارٹ کی ہوتی ہے کیونکہ آپ ریوائز کر رہے ہوتے ہیں چیزوں, کیونکہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ڈیورنگ ایگزام آپ نے. سو یہ سارے فیکٹرز ہیں جو کہ آپ کی انسرٹینٹی کو بڑھا دیتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن وہ چیزیں جو آپ کو بچا سکتی ہیں وہ یہ ہیں, آپ کی آؤٹ لائن بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے, آؤٹ لائن. کیونکہ کئی دفعہ یہ میں جیسے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ آپ کا ایگزامینر جب آؤٹ لائن آپ کی دیکھے گا, ہو سکتا ہے وہ تھکا ہوا ہے, ہو سکتا ہے آپ کا پیپر اس دن کے پیپر چیک ہونے میں آخری پیپر ہے, یا ہو سکتا ہے کہ آپ کا پیپر سب سے پہلا ہے اور سب سے پہلے میں سب سے پہلا فوکس اس کا آؤٹ لائن پہ ہے. وہ کہتا ہے یار سب سے پہلے, اور نظر ہی سب سے پہلے آؤٹ لائن آ رہی ہے, تو ہو سکتا ہے وہ بڑے ڈیٹیل میں آپ کی آؤٹ لائن پڑھ رہا ہو, اور ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا پورا ایسے آپ کا صرف آؤٹ لائن پہ اینڈ پہ دیکھ رہا ہو کہ یار دس از دی اینڈ آف دی ڈے, بس یار میں تھک گیا ہوں, میں آؤٹ لائن دیکھتا ہوں, اگر اس نے آؤٹ لائن کوالٹی کی بنائی ہے تو دیٹس اٹ, اوکے.
سو یہ چیزیں ہیں. سو میں ہمیشہ سے آؤٹ لائن پہ بہت زیادہ فوکس کرتا ہوں. اور آؤٹ لائن, اچھی آؤٹ لائن آپ کو کیسے ملتی ہے, اور جو اس کو مٹیریل اور اس کا کنٹینٹ کس طرح سے تیار کرنا ہے, اس کے لیے 2 ڈفرینٹ اپروچز ہیں جو کہ میں اکثر بتاتا ہوں, یا جس کو میں نے خود بھی فالو کیا. اس میں ایک اپروچ ہے جو بڑی ٹریڈیشنل اپروچ ہے, وہ یہ اپروچ ہے کہ آپ کے جتنے بھی پاسٹ ایسیز ہیں, ٹھیک ہے, جتنے بھی ہیں کم از کم 10 سے 12 سال کے جو پاسٹ ایسیز ہیں, آپ ان ساروں کو اکٹھا کریں. آپ ان میں سے دیکھیں کہ جو سملر قسم کے جو ایسے کے ٹاپکس ہیں نا, آپ کو نظر آنے شروع ہو جائیں گے. میں ایک بریفلی ایک لسٹ ہی بتاتا ہوں. اگر آپ ایسے دیکھیں نا, ان میں آج سے 2-1 سال پہلے تک کی جو ایسے کی, یعنی آپ اگر 2008 سے لے کر 2020 تک کا فار ایگزامپل اگر انالیسس کریں, اس میں ایک ایسے وہ ہمیشہ آپ کو ویمن رائٹس یا جینڈر ایکویلٹی, جینڈر, ٹھیک ہے, ویکسٹ سیکشن آف سوسائٹی, وائلنس اگینسٹ ویمن, ٹھیک ہے, اسلام سیویئر آف ویمن, مطلب یہ خواتین پہ یا خواتین کے رائٹس پہ ایک نہ ایک چیز ضرور ہوگی. ٹھیک ہو گیا. سیکنڈ چیز, ہمیشہ ایک چیز آپ کو سوشل پرابلم پہ ہمیشہ ایک ایسے آئے گا, مطلب انویریبلی 1 سال 2 سال بعد, ٹھیک ہے, سوشل پرابلم میں. اور سوشل پرابلمس کے اندر جیسے پہلے ہوتا تھا ان امپلائمنٹ پہ, کرپشن پہ, اچھا آپ کے ملک کے اندر بہت 2-3 سال پہلے آتا رہا کلائمیٹ پہ. وہ کلائمیٹ پہ کبھی کلائمیٹ ایکشن میں آ جاتا تھا, کبھی وہ آ جاتا تھا کہ جناب ٹیمپریچر بڑھ رہے ہیں, اس ریلیٹ, مطلب اس کے جو اسٹیٹمنٹ ہوتی تھی وہ اسی چیز پہ ہوتی تھی. اور آج جیسے اب کرونا پہ ہے, کرونا از کائنڈ آف سوشل پرابلم ہے, لیکن انٹرنیشنل لیول پہ ہے. وہ ہمارے نیشنل لیول پہ کچھ پرابلمس تھے ان پہ. سو ویمن کے بعد نیشنل لیول. تیسرا آپ کو گورننس پہ, ڈیموکریسی پہ, گورننس سٹائل پہ, گورنمنٹ کی اکاؤنٹیبلٹی پہ, یعنی گورننس اور گورننس یعنی ان چیزوں پہ آتا ہے. ٹھیک ہے. چوتھا ایک اگر آپ کر لیں تو جو کہ میں سمجھتا ہوں لٹریچر بہت عرصہ تک رہا ہے. لٹریچر کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے تھے ان کے لیے آسان ہوتا تھا. نارملی جو بچے سوشل سائنسز سے وہ تو ان کو نہیں چھیڑتے تھے, لیکن لٹریچر میں بھی ایک نہ ایک ٹرم جو کہ بڑی مشہور ہوتی تھی کسی بہت ہی ریناؤنڈ رائٹر کی, کوئی ایک لائن, ٹھیک ہے, جو ان کے ناول سے یا ان کے کسی بھی لٹریچر سے وہ ایک آتی ہوتی تھی. اور پانچویں ہمیشہ اسلام پہ, اسلام ریلیجن آف پیس, اسلام آف پنیشیا, اسلام ریلیجن آف ہارمنی, ٹھیک ہے جی, مسلم کنٹریز پہ, ٹھیک ہے. اور یا پھر آتی تھی جو پھر بعد میں ٹیررزم پہ آ گئی کہ ٹیررزم, اچھا جی, کیونکہ obviously وہ سبجیکٹ جو ہے نا وہ اسی سے ریلیٹ کرتا تھا کہ یار ٹیررزم اور یہ ساری چیزیں, ٹھیک ہے. اور چھٹا میں اکثر کہتا ہوں وہ ہوتے ہیں یعنی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز پہ, یونائٹڈ نیشنز پہ. اکثر میں نے دیکھا ہے کہ 2-4 سالوں بعد یا 3 سالوں بعد ایک ایسے یونائٹڈ نیشن پہ, ان پہ ریفارمز پہ, ٹھیک ہے, یا ان کا وے فارورڈ کیا ہے, چیلنجز اور اپرچونیٹیز جو ہیں ان کے پاس کیا ہیں. سو یہ جو 5-6 مختلف چیزیں تھیں, اگر آپ ان کا انالائز کریں تو اگر ان 5-6 ایریاز میں آپ اسپیسیفکلی آپ اسٹرانگ ہیں, آپ ان پہ کام کرتے ہیں, اور اس پہ کام کس طرح سے کرنا ہے, وہ اس طرح سے کہ بجائے اس کے کہ آپ کریں ایک جو ہے نا ایسے پہ آپ بہت زیادہ ٹائم لیں, اور زیادہ آپ ان سب پہ ایک ایسے اٹھائیں جو بڑا کنکلوزیو اور آپ کو لگے کہ یار یہ پورے ایریاز میں ریکور کر رہے ہیں, اس کو لکھیں. لکھ کے آپ کسی پراپر ٹیچر کو, ٹیچر بھی ایسے ہوں جیسے سر عمران ہے کہ وہ آپ کو بتائیں گے, بیسیکلی انہوں نے مطلب یہ بتاتے ہیں اوپر کہ یار اصل میں تمہیں ایشو کیا ہے, یہ ڈائگنوز کرتے ہیں پراپر. ایک ایسے ٹیچر کے پاس جائیں جو کہ جن کا پریکٹیکل ایکسپیرینس ہو. ایک ایسا بچہ نہیں کہ جس نے سی ایس ایس صرف پاس کر لیا ہے, کوالیفائر ہے, اچھا, اور اس کے بعد جو ہے نا وہ سی ایس پی بن گیا ہے اور اس کے ایسے میں بس اس کا کہیں سے کچھ ہو گیا. میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ ایک ایسا بندہ جس کو سی ایس ایس کا نو ہاؤ بھی ہو اور جو کہ خود ایک پڑھاتا ہو. اور سب سے بہترین مثال میں عمران صاحب کی دیتا ہوں. عمران صاحب خود اس میں سے گزر چکے ہیں, خود ایک کوالیفائر ہیں, ان کا 15 سے 16 سال کا سی ایس ایس اور کمپیٹیٹیو ایگزام کا ایکسپیرینس ہے, اور پھر خود ایک ٹیچر ہے انگلش. پرفیکٹ مکس جو ہے نا, اس طرح کا ایک بندہ آپ کو چاہیے ہوتا ہے. اور ہم بڑے فارچونیٹ ہیں سرگودا میں, ہم لوگ بہت فارچونیٹ ہیں کہ ہمیں یہ بالکل ہمارے پاس موجود ہے. ایک جیول ایک ہمارے پاس موجود ہے جو ان کے پاس ٹوٹل مکس ہے. اچھا, اب
دوسرا جو ایشو ہے, دوسرا جو طریقہ ہے, ایک تو یہ طریقہ ہے کہ آپ ان کو نا کلاسیفائی کر لیں اور پھر کریں. دوسرا طریقہ میں اکثر کہتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ون آف دا امپورٹنٹ سبجیکٹ فار ایسے ہے وہ ہے آپ کا پاکستان افیئر. پاکستان افیئر کی اگر آپ آؤٹ لائن دیکھیں سی ایس ایس کی, اور ایون پی ایم ایس میں وہ پاک اسٹڈی بن جاتی ہے, آپ کو اس کے اندر ہر چیز ملے گی. اس میں پاکستان کا ہسٹری کلچر سے وہ سٹارٹ ہوتی ہے. اچھا, اس میں ریجنل آپ کے ایشوز, پروونشلزم, کشمیر ایشو, بلوچستان ایشو, پیلسٹین اسرائیل ایشو, اچھا اس کے اندر آپ کے واٹر ایشوز, اس کے اندر آپ کی سوشل ایشوز, اس کے اندر آپ کے نیوکلیئر ویپن, ہر چیز, مطلب ہر چیز پہ اس پہ ہے. مطلب پاکستان افیئرز ہر چیز پہ آپ کے ریجن میں, چائنا, آپ کی فارن پالیسی, ہر ٹاپک کو وہ کور کرتا ہے. اگر آپ پاکستان افیئرز کے ٹاپ سبجیکٹ کو زبردست طریقے سے تیار کریں, بلیو می اور ناٹ, کہ آپ اس کو آپ ایسے میں آپ کے پاس اتنا مٹیریل ہوتا ہے کہ آپ مینوور کر سکتے ہیں بڑے آسانی سے. اب وہ آپ کی اس کے بعد اسکل ہیں کہ آپ اس ایسے کے ٹاپک کو کس طرح سے کریک کرتے ہیں, وہ obviously that is also a skill. لیکن آپ کو کم از کم اگر اس سبجیکٹ کو آپ اسٹرانگ کر لیں تو آپ کو بہت کچھ, آپ کے پاس نا پھر ایریاز آ جاتے ہیں یا چیزیں, مٹیریل اتنا ہوتا ہے کہ آپ اس کو کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ ٹپ ان کر لیتے ہیں, چپ ان کر لیتے ہیں, آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. سو ہمیشہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ یہ کلاسیفیکیشن کر لیں ایسے, اس کی خود بچہ خود کرے, جس نے ایگزام میں اپیئر ہونا ہے وہ خود دیکھے پچھلے 10-12 سال کے ایسے ان میں کلاسیفائی کرے کہ کون کون سے ایریاز تھے جن میں اس کے اندر سے ایسے آ رہے تھے. پھر اس کے بعد وہ اس پہ تو کرے ہی کرے, لیکن پاکستان افیئر کو نہ ٹائٹ کرے. اس سے تو پاکستان افیئر کو نارملی ہم اگنور کرتے ہیں اور ہم اس میں سے اچھے سکور نہیں کرتے. ایک تو اس میں سے سکور آپشنز آ جائے گا, اور دوسرا آپ کا ایسے آ جائے گا جو کہ ایسے کا مٹیریل آپ کے پاس اویلیبل ہوگا, کیونکہ وہ سارا پاکستان ریلیٹڈ کوشچن ہے. ایک نہ ایک ایسے پاکستان افیئر کے کسی نہ کسی ٹاپکس کو ٹچ کرتا ہوا ہر دفعہ آتا ہے. یہ میرا تجربہ. ویری ویل سر. سر اس کے علاوہ آپ کے اختیاری مضامین کون سے تھے؟ آپ نے کوئی؟ ہاں جی, میرے جو آپشنل سبجیکٹ تھے جی, اس میں پبلک ایڈمنسٹریشن, انڈو پاک ہسٹری, اور میری انٹرنیشنل لا, انٹرنیشنل ریلیشنز, اور پنجابی. ٹھیک ہے, یہ انٹرنیشنل ریلیشن 200 کا, انڈو پاک ہسٹری 100 مارکس کا, پبلک ایڈمنسٹریشن 100 مارکس کا, انٹرنیشنل لا 100 مارکس, اور پنجابی 100 مارکس. سو اس طرح سے پورے 600 جو نمبر ہیں وہ پورے ہوتے ہیں. سر جیسا کہ آج کل کافی جو ہمارے نیو ایسپائرنٹس ہیں وہ آیا کو رکھنے کو ڈرتے ہیں, کہتے ہیں کہ اس میں مارکس نہیں آتے, تو آپ کی اس میں کیا ٹیک ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آیا کو ہمیں کنسیڈر کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اچھا, آئی آر کا جب ہم بات کرتے ہیں, آئی آر کی ہمیشہ سے کمپیریزن ہم پولیٹیکل سائنس سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب پول سائنس اور آئی آر دونوں جو ہے نا وہ ایک ہی گروپ کے سبجیکٹس ہیں, لیکن ان دونوں میں ڈفرنس یہ ہے کہ پول سائنس کے اندر, پول سائنس تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ کلوز اینڈڈ سبجیکٹ ہے, تھوڑا سا بند سبجیکٹ ہے. مطلب اس میں یہ ہے کہ اس کی ایک لمیٹیشنز ہیں ضرور. ٹھیک ہے, آئی آر اوپن اینڈڈ ہے. ٹھیک ہے, لیکن آئی آر جو ہے وہ آپ کو آپشن بہت سارے دیتا ہے. اچھا, جہاں تک ہے جو مارک سکور کا ہے, تو سکور پہ کوئی بھی بندہ کبھی بھی کسی طرح سے انسرٹن نہیں ہو سکتا. میں سمجھتا ہوں, میرا اپنا ایک پرسنل, یہ میرا ایک پرسنل پوائنٹ آف ویو ہوگا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کسی بھی سبجیکٹ میں مارکس لے سکتے ہیں اگر آپ نے اس پیپر کو اٹیمپٹ زبردست طریقے سے کیا اور آپ کے کنسیپٹس اچھے. اچھا, اب میں آئی آر کو ہی لے لیتا ہوں. آئی آر کے میں نے ہمیشہ سے آئی آر ہی آپٹ کیا اور ہمیشہ سے آئی آر کے اندر ہی رہا. آئی آر کے اندر میں نے اپنی پچھلی دونوں اٹیمپٹس میں دونوں سبجیکٹس میں 60 کی بریکٹ جو ہے اس کو کراس کی. دونوں اٹیمپٹ میں دونوں سبجیکٹس میں 60 کی جو بریکٹ تھی دونوں میں نے کراس کی. اور اس دفعہ میں دونوں میں نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, حالانکہ میں سمجھیں ایسے کہ اس سے زیادہ ایکسپیرینس تھا, لیکن اس دفعہ آئی آر کے سبجیکٹس میں جو ہے نا وہ جو پیپر ہی تھا وہ بہت زیادہ ٹیکنیکل. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں بالکل ہی پٹ گیا. اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ آلریڈی میرا سبجیکٹ وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے, وہ ایریا اس کے جو کنسیپٹس ہیں وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہیں, لیکن اس دفعہ جو پیپر تھا وہ بہت زیادہ ٹیسٹنگ تھا. سو میرے مطابق تو ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے اس پیپر کو اٹیمپٹ کتنا اچھا کیا.
مجھے لگتا ہے کہ اس دفعہ میں نے پچھلی دفعہ سے پیپر اتنا اچھا اٹیمپٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے, میری اپنی گٹ فیلنگ ہے, اور جب رزلٹ آیا تو بس دیر واز نو سرپرائز. ٹھیک ہے, مجھے پتا تھا کہ یہ پیپر اس حساب سے اچھا نہیں. اچھا, اسی چیز کو میں انڈو پاک ہسٹری ایک سبجیکٹ ہوتا تھا جب ہم نے اسٹارٹ کیا, تب اس وقت تھا, اور بعد میں سلیبس چینج ہو گیا, تو اب کیونکہ سمجھا ایک متھ اس کے بارے میں یہ ہوتی ہے کہ وہ بڑا لمبا سبجیکٹ. میں نے کنسسٹنٹلی وہی سبجیکٹ آپٹ کیا اور وہی کیے رکھا. اس کی ریزن یہ تھی کہ وہ ایریاز جو نارملی سمجھے جاتے ہیں کہ بڑے مشکل ہیں, جن میں آپ کے سلطنت, دہلی سلطنت اینڈ اس کے بعد جو مغل ایرا ہے, اینڈ دین آن ورڈ جو 1800 اینڈ آن ورڈ جو آپ کی ہسٹری. اچھا, تھینکس ٹو سر عمران, انہوں نے 1800 سے آن ورڈس کی جو تھی نا, اس کی کمال تیاری کی. میرے پاس آج بھی ان کے نوٹس ہیں, اور 1800 سے لے کر ٹل ضیاء اینڈ اسلامائزیشن, ضیاءز اسلامائزیشن تک سر عمران کے جتنے نوٹس ہیں وہ آج تک ابھی تک میرے پاس پڑے ہیں. جو انہوں نے بتایا تھا, جو کلاس میں یہ بولتے تھے, جو انہوں نے کہا, میں نے وہ سب نوٹ کیا ہوا ہے. مطلب ان کے پاس وہ جو ان کا یہ وہ پورے لیکچرز ہیں, وہ میرے پاس بالکل ہینڈ میڈ سب بنا پڑا ہے. سو میرے لیے صرف اور صرف چیلنج تھا کہ اس سے پچھلا تیار کرنا. ٹھیک ہے, سو جب میں نے وہ تیار کیا تو مجھے لگا بہت زبردست ہے. اور ایون اس دفعہ ایلوکیشن میں انڈو پاک ہسٹری لوگ نہیں رکھتے, یا کہتے ہیں کہ بہت لینتھی سبجیکٹ ہے اور اتنا لمبا سلیبس ہے صرف 100 مارکس کے لیے. لیکن میں نے اسی کو آپٹ کیا, بہت اچھے طریقے سے تیار کیا. آئی ایم ناٹ شیور بٹ آئی تھنک میرا خیال ہے کہ میں ون آف دا ٹاپرز میں ہوں گا. میرے اس میں 72 مارکس ہیں, انڈو پاک ہسٹری میں 72 مارکس ہیں. اور اسی طرح سے جو فائنل انٹرویو تھا اس میں بہت انسٹرومنٹل تھا, کیونکہ اس دفعہ جو پینل تھا they were more interested in questions related to history. اور وہی انڈو پاک ہسٹری جس کو میں سمجھتا تھا کہ یار یہ کہیں وائٹ ایلیفنٹ نہ بن جائے, یا یہ اینڈ پہ آ کے کہ یہ بہت لینتھی ہے, یہ اسکور کم نہ کر دے, وہی میری ایلوکیشن میں ایک انسٹرومنٹل سبجیکٹ. سو مطلب نٹ شیل یہ ہے بات کا کہ اٹ ڈزنٹ میٹر, یو ہیو ٹو بی دا بیسٹ ان یور سبجیکٹ. جب آپ سی ایس ایس میں آ ہی رہے ہیں, obviously تھوڑا سا ہوتا ہے کہ آپ ایک دو سبجیکٹ ایزی رکھیں, یا ایسے رکھیں جو آپ کو کہتے ہیں یار یہ کوشچن ہے تھوڑا میرے پاس یہاں پہ نا, یہ آسان ہے. لیکن وہ سبجیکٹ ہونا چاہیے جس میں آپ کا انٹرسٹ ہے. ٹھیک ہے, انڈو پاک ہسٹری میں میرا ہمیشہ سے انٹرسٹ تھا, اور اسی طرح انٹرنیشنل ریلیشنز میں ہمیشہ سے انٹرسٹ ہے. آئی ویری گڈ جغرافیہ بہت اچھا ہے, کنٹریز کے بارے میں بڑا جلدی میں پک کرتا ہوں. جو انٹرنیشنل جو ایونٹس ہو رہے ہیں ان کے اندر جو کنسیپٹس ہیں وہ بڑے اچھے تھے میرے فرام دا ویری اسٹارٹ. سو مجھے وہ اٹریکٹ کرتا تھا ایز اے سبجیکٹ. پڑھ کے آپ کو اچھا لگتا ہے, تو جب پڑھ کے اچھا لگتا ہے اس کو تیار کرتے ہوئے ظاہر ہے آبویسلی آپ کو اچھا لگتا ہے, اور پھر پیپر اٹیمپٹ کرتے ہوئے جب آپ کو مزہ آتا ہے, سو وہ آئی تھنک انٹرسٹ بھی بڑا ایک پیوٹل رول پلے کرتا ہوتا ہے. تو جو وہی سبجیکٹ بے شک آپ کو کوئی کہتا رہے کیا مسئلہ ہے, اگر آپ کو انٹرسٹ ہے آپ کو اس میں, اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں, اور اس میں آپ اس کی جو تھیم ہے اس کو سمجھتے ہیں, تو یو مسٹ گو فار دیٹ سبجیکٹ. اور اگر آپ اس میں اچھا کریں گے, اب یہ نہیں ہو سکتا کہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں اس دفعہ obviously میرے اسکور کم ہیں, لیکن 140 150 میں میرے ساتھ جو میرے دوست ہیں جو ابھی میرے ساتھ والے ملتے ہیں, جب ان سے پوچھتا ہوں تو وہ بتاتے ہیں کہ یار ہم نے مطلب ہائیسٹ اسکور 160 میں بھی ہے. میں ایک بندے کو تو اٹ ڈزنٹ میٹر. اوکے, سو آخر میں سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا کیا مشورہ ہے ہمارے جو نئے ایسپائرنٹس آ رہے ہیں, ان کے آپشنل کے بارے میں, یا کیا ان کو کوئی ٹرینڈ فالو کرنا چاہیے, یا اپنے ایپٹیٹیوڈ کی طرف ہو جائیں اور اس کو فالو کریں, اور اس کے لحاظ سے اپنے سبجیکٹس کو وہ آپٹ کریں. جی میں سب سے پہلے تو ان ایسپائرنٹ کے لیے جو ابھی پڑھ رہے ہیں, بہت سارے بچے ہوتے ہیں ابھی اپنے ایک ڈگری کے مڈ میں ہوتے ہیں. ظاہر ہے وہ جب دیکھتے ہیں آپ کے نیئر ڈیئر ونس کو, یا دیکھتے ہیں انٹرویوز دیکھتے ہیں, یا یہ انٹرویو دیکھیں گے, obviously ان کو یہ ہوگا کہ یار وی شوڈ اسٹارٹ اٹ رائٹ ناؤ. سب سے پہلے تو وہ اپنا ایپٹیٹیوڈ بنائیں پڑھائی کا, اسی ڈگری میں جس کو پڑھ رہے ہیں اسی میں اتنا اچھا پڑھیں, اسی میں اتنا ڈیڈیکیٹڈلی پڑھیں کہ نہ صرف وہ ڈگری, وہ جو پروفیشنل ڈگری ہے وہ اس کو بہترین طریقے سے کریں ود ڈسٹنکشن, بلکہ اپنا ایک ایپٹیٹیوڈ بھی بنائیں کہ آفٹر دس اف دے آر گوئنگ ٹو گو فار دا سول سرونٹ ایگزام, تو ان کے اندر وہ اسٹیمنا, وہ اسٹائل, وہ انالیسز کا طریقہ, وہ سب کچھ. اچھا, جو بالکل نئے ایسپائرنٹس ہیں جو ابھی اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں, یا سیشنز جوائن کر رہے ہیں, یا وہ اپیئر ہونا چاہتے ہیں نیکسٹ کمپیٹیٹیو ایگزام,
تو سبجیکٹ سلیکشن کے لیے میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ سبجیکٹ سلیکشن سے پہلے آپ مختلف کرائٹیریاز ہیں. میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ کہ آپ جس میں اپنی ڈگری کرتے ہیں ہمیشہ سے, فار ایگزامپل اگر ایک MBA بندہ ہے تو بزنس ایڈمنسٹریشن اس کا ایک ڈگری ہے, IR میں پڑھا ہے تو IR ہوگی. اچھا اسی طرح سے اگر کسی نے کوئی انجینئرنگ کی ہے تو obviously جو سائنس کا ہے فزکس وغیرہ اس میں وہ دیکھ لے, ٹھیک ہے. تو اپنا جو بیک گراؤنڈ کیا ہے, لٹریچر میں ہے تو لٹریچر میں ہے, پنجابی کیا ہے, وٹ ایور. تو جو آپ نے ڈگری کی ہے جس میں سب سے پہلے حق اس سبجیکٹ کا بنتا ہے سبجیکٹ سلیکشن میں. اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ آپ مور اور لیس BS کیا ہے یا جو بھی ڈگری اس میں کیا ہے, ماسٹرز کیا ہے, BS کیا ہے, وٹ ایور, آپ نے اس کو 4 سال دیے ہیں اسی سبجیکٹ کو. آپ جب اس کا کنٹینٹ دیکھیں گے, اس کا سلیبس دیکھیں گے اس سبجیکٹ کا, تو آپ کو ایسے لگے گا کہ آلموسٹ 80% آف دا سلیبس تو وہ آلریڈی وہ پڑھا ہے, وہ کہیں نہ کہیں اس کے بیک اینڈ پہ پڑھا ہوا ہے. اب اس نے اس کو صرف اور صرف جو ہے ریوائز کرنا ہے, اور اس کو اس طرح سے ریوائز کرنا ہے کہ وہ اس کے کمپیٹیٹیو ایگزام میں انالیسز اس کا کر کے تو اس کو تیار کرنا ہے. تو سب سے پہلے تو اس کی جو فائنل ڈگری ہے وہ حق بھی بنتا ہے. ہاں اگر وہ نہیں سمجھتا ہے کہ وہ نہیں کر رہا, فار ایگزامپل ایک MBA میں بندہ وہ نان کامرس گریجویٹ ہے, اس نے BA کیا, BA کے بعد یا انجینئر تھا وہ MBA کیا, تو وہ obviously وہ ایک سیکنڈ تھاٹ لے سکتا ہے, لیکن اسٹل وہ یہ سمجھے کہ اب پھر بھی 40 to 30% جو ہے نا اس کا ہوگا. تو سب سے پہلے تو آپ اپنی جو فائنل ڈگری ہے اس کو دیکھیں, اس کو جو ہے نا وہ آپ کریں, وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اچھا سیکنڈ جو چیز ہوتی ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ obviously آپ نے کچھ ڈفرینٹ سبجیکٹس لینے ہیں. ابھی اسکیم آف سبجیکٹس اس طرح سے ہوگی ہے کہ آپ کو 600 نمبر پورے کرنے کے لیے آپ کو کوئی لا کا بھی رکھنا پڑ جاتا ہے, کئی دفعہ آپ کو کوئی سوشل سائنس کا رکھنا پڑ جاتا ہے, کوئی لینگویج بھی رکھنی پڑ جاتی ہے, پنجابی, پشتو, وٹ ایور, ٹھیک ہے. تو آپ کے پاس کوشچن اب کم ہے, مطلب اس طرح نہیں ہے کہ آپ اپنے ایک ہی فیلڈ کے ایک سے زیادہ سبجیکٹ کر سکتے. تو ایسے موقعوں پہ جو سیکنڈ سبجیکٹ میں ہمیشہ سے کہتا ہوں وہ ایک ایسا سبجیکٹ ہو جو آپ کو لگے کہ آپ کے اندر ورائٹی لے کے آئے, ٹھیک ہے. میں اپنی مثال دیتا ہوں اور اس کو اس کے سے کوریلیٹ کر لیتا ہوں کہ میں انٹرنیشنل ریلیشنز مجھے بہت پسند ہے. تو میں نے جب اس کے ساتھ کوریلیٹ کیا تو انٹرنیشنل لا ایک سبجیکٹ تھا جو مجھے بڑا اچھا لگا. اچھا میں نے جب اس کے کنٹینٹ پڑھے, جب اس کو دیکھا تو مجھے لگا, اور پھر میں انٹرنیشنل ریلیشنز کو پڑھتا تھا, مجھے اس کا ایک لنک نظر آتا تھا, اور مجھے لگتا تھا کہ یہ ایک سبجیکٹ دوسرے سبجیکٹ کو ہیلپ کرے گا, دوسرا سبجیکٹ پہلے سبجیکٹ کو ہیلپ کرے گا. اور اگر میں ان کی جب پیپر کو لکھ رہا ہوں گا, اٹیمپٹ کر رہا ہوں گا, تو یہ والا سبجیکٹ جو ہے یہ مجھے اس میں فائدہ دے گا. سو میرے ذہن میں یہ بات ضرور تھی, ٹھیک ہے. سو اس وجہ سے میں نے انٹرنیشنل لا کو جو ہے وہ آپ کیا ادر دین مرکنٹائل لا یا کانسٹیٹیوشنل لا, تو میں نے اس کو اس کے ساتھ لنک کیا. اچھا جہاں تک اسکورنگ ٹرینڈ کی بات ہے, اچھا دوسرا تو یہ ہے چیز کہ آپ نا لنک کریں اپنے سبجیکٹس کو. اب بالکل آل ٹوگیدر نہ چلے جائیں کہ آپ میں نے یہ رکھ لیا ہے, اور خود اس کا جو سلیبس ہے نا اس کو خود دیکھیں, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آپ نے خود پڑھنا ہے. مجھ سے بچے پوچھتے ہیں کہ یار ان میں سے 3 میں سے کون سا رکھیں, میں کبھی بھی کسی کو نہیں بتاتا کہ آپ یہ رکھیں. ریزن از کہ وہ یہ سمجھیں گے کہ اچھا انہوں نے کہا ہے, ہو سکتا ہے اس میں مارکس زیادہ یہ, لیکن ایٹ دی اینڈ ہر بندے کی اپنی ایک سٹوری ہے, ہر بندے کی اپنی ایک بیک گراؤنڈ ہے, ہر بندے کا اپنا ایک نالج ہے جو بچپن سے لے کر اب تک اس کے ساتھ کیری کر رہا ہے. اب میں ہسٹری میں اچھا ہوں, مجھے ہسٹری پسند ہے, میں پڑھتا ہوں, میرے انٹرسٹ ہے, میں بکس بھی اس کے ریلیٹڈ پڑھتا ہوں, لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کسی کو کہوں کہ وہ انڈو پاک رکھ لے. وہ بالکل نہیں. ہو سکتا ہے وہ US ہسٹری میں یا یورپین ہسٹری میں اس کا انٹرسٹ اچھا ہو, سو وہ خود ڈیسائیڈ کرے. سو دوسرا کرائٹیریا جو میں یہ بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کا کون سا سبجیکٹ آپ کے کون سے سبجیکٹ کے ساتھ کوریلیٹ کر رہا ہے, ٹھیک ہے. تیسری جو امپورٹنٹ بات ہے وہ ہے کئی دفعہ اسکورنگ ٹرینڈ, مطلب میں اس کو تیسرے پہ رکھتا ہوں. اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ بالکل انسرٹن ہیں, آپ کو نہیں پتا کہ اس دفعہ, جیسے میں ہمیشہ سے لوگ ڈسکریج کرتے تھے نومیریکل, جن میں سبجیکٹس نومیریکل والے سبجیکٹس ہوتے ہیں, جیسے کہ اسٹیٹسٹکس ہے, جیسے کہ اکاؤنٹنسی اینڈ آڈیٹنگ ہے, جیسے کہ آپ کا فزکس وغیرہ ہے, ٹھیک ہے, یا ایون جو جن میں نومیریکل آتے ہیں. اور اس دفعہ آپ دیکھ لیں گے ٹاپر جو ہیں انہوں نے بھی خود سے اسٹیٹ آپٹ کی, اور اگر آپ ان کو سنیں تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے اسٹیٹ آپٹ کی کیونکہ اس میں مجھے بہت زیادہ مارکس دیے. تو جتنے بھی لوگ جن کے اسکور زیادہ تھے انہوں نے نومیریکل والے پیپر لیے,
اور ان کو اسکور زیادہ ملا. اکاؤنٹنسی اور آڈیٹنگ میں میں سنتا تھا کہ لوگ اس سے چینج کر کے کوئی اور سبجیکٹ رکھتے ہوتے تھے کہ یار مارکس نہیں آتے, اور اس دفعہ وہ بہت اچھے مارکس ریٹرن میں ہوتے گئے. سو انسرٹن ہے, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس دفعہ میں ایک رکھوں اور پھر یہ آپ نے ایک دفعہ آپٹ کر لی, آپ کی ایک انویسٹمنٹ ہے, انویسٹمنٹ آف یور ٹائم فرسٹ اینڈ دین انویسٹمنٹ آف یور منی. آبویسلی ظاہر ہے آپ نے ٹیوٹر پڑھا یا بکس تھیں, ایون بچے جو ابھی نئے ایسپائرنٹ آ رہے ہیں ظاہر ہے مطلب انہوں نے یہ سب کچھ کرنا ہوتا ہے, یا ٹائم جو اپنا اسپینڈ کیا, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از ٹائم ان سی ایس ایس. تو ٹائم جو انویسٹ کیا ایک سبجیکٹ کو پریپیئر کرتے ہو, تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ ایک سبجیکٹ کو جب فائنل کر لیں, ہاں آپ کو لگتا ہے کہ یار بالکل ہی میں اس میں اچھا نہیں ہوں تو پھر آپ چینج کریں, ادروائز ہمیشہ گو ود اٹ. ٹھیک ہے, آج کل انڈو پاک ہسٹری کو ڈسکریج کرتے ہیں لوگ, لیکن کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میں اس میں اچھا ہوں, مجھے پتا تھا کہ میری اس کی تیاری اچھی ہے, مجھے پتا تھا کہ اس میں ہر طرح کے کوسچنس کو میں جو ہے نا وہ کر لوں گا, تو میں اس کے ساتھ اس کو مینٹین کیے رکھا اب تک ٹل دا لاسٹ ٹائم. ٹھیک ہے, سو تیسرا کرائٹیریا یہ کہ جو اسکورنگ ٹرینڈ ہے اس کو دیکھ لیں ضرور, لیکن دیٹ شوڈ ناٹ بی دی فرسٹ فیکٹر آف یور سبجیکٹ سلیکشن. اور فورتھ ایک فائنل میں بتاؤں وہ یہ ہے کہ آپ ایک سبجیکٹ ہمیشہ ہوتا ہے ہر انسان کا, وہ اس کا نا ایک کوشچن ہوتا ہے, ایک کوشچن ہوتا ہے اس کے لیے. انڈو پاک ہسٹری میرا کوشچن تھا بچپن میں, بہت ساری کتابیں اس پہ پڑھ لی تھیں, ہسٹری پہ, مغل ایرا پہ, سلطنت پہ. اس کے بعد بھی مجھے ہسٹری بڑی پسند تھی, ویسے ہی میں پڑھتا رہتا تھا. تاریخ پاکستان پہ وہ ایک بڑی اچھی بک تھی, بچپن میں پڑھ لی تھی. پھر عمران صاحب مل گئے, عمران صاحب نے کرنٹ افیئر اور پاکستان افیئر اتنا اچھا کروا دیا کہ یہ جو انڈیپینڈنس موومنٹ تھی وہ ہماری بالکل فنگر ٹپس پہ آج بھی ان کی باتیں یاد ہیں. سو اب مجھے وہ سبجیکٹ ہی میرے لیے وہ حلوہ تھا, مطلب وہ ٹیسٹی سبجیکٹ تھا, ٹیسٹ تھا. تو ایک سبجیکٹ ہوتا ہے, اب کچھ بچے ہوں گے جو یہ سن رہے ہوں گے جو لٹریچر میں بڑے اچھے ہیں, اردو کی بڑی اچھی کتابیں پڑھی ہیں, ان کا اردو لٹریچر بہت کمال کا ہے, وہ بولتے لکھتے کمال کا ہے. اب وہ کہیں کہ نہیں یار میں یہ اردو کیسے لکھوں گا, یار اگر آپ اس میں اچھے ہو تو میک اٹ ایز اے یور کوشچن سبجیکٹ, وہ تو آپ کا ٹیسٹی سبجیکٹ ہے. کچھ بچے ہیں وہ لا کر رہے ہیں, ان کا کانسٹیٹیوشن بڑا اچھا ہوگا, یا وہ لا لینگویج بڑی اچھی ہوگی. اب حالانکہ وہ کوشش کر رہے ہوں گے کہ یار ہماری بڑی ایک ڈفرینٹ لینگویج ہوتی ہے لا کی, اب میں سی ایس ایس میں آپ کیسے کروں گا. یار اگر آپ کے پاس وہ ایک اسکل ہے لا کی, تو وائی ڈونٹ یو گو فار اے لا سبجیکٹ, جائیں اس کے لیے. ٹھیک ہے, سو اسی طرح سے کچھ بچے ہوتے ہیں پنجابی بڑا اچھا بولتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ان کا پوٹینشیل پنجابی میں کتنا اچھا ہے. وہ سی ایس ایم میں کہتے ہیں نہیں یار میں پنجابی نہیں رکھنی, میں کوئی اور رکھوں, یار میں لکھوں گا کیسے. یار اگر آپ اس کو اچھے سے پڑھ لیتے ہو, شعر آپ کو پتہ ہے, گو فار اٹ. کم از کم ایک دفعہ ٹرائی ضرور کرو, مطلب اس کو ایک دفعہ اس کا کنٹینٹ ٹرائی ضرور کرو, اس کو پڑھو, سلیبس کو دیکھو. اگر مطلب آپ کا ایک نہ ایک ٹیسٹ ہمیشہ ہر بندے کا کسی ایک نہ ایک سبجیکٹ میں ہوتا ہے, سی ایس ایس کی کسی ایک سبجیکٹ ہمیشہ سے ٹیسٹ ہوگا, اب اس کو ایکسپلور کرو, بٹ دیٹ شوڈ ناٹ بی یور فرسٹ فیکٹر, دیٹ شوڈ بی یور لاسٹ فیکٹر. سو دس از ہاؤ آئی بلیو سبجیکٹ سلیکشن ہونی چاہیے. میں نے انہی پیٹرنس پہ کی, اور میں مطلب خوش ہوں کہ میں وداؤٹ کنسیڈرنگ اینی تھنگ میں نے کوشش کی, میں نے ہارڈ ورک, میں نے کوشش کی کہ میں محنت کر کے ہر سبجیکٹ کو ایکولی ٹائم دوں, ہر سبجیکٹ کو اس کے جتنے نمبر ہیں اس حساب سے اس کے ساتھ جو ہے نا جسٹس کر, تو مجھے اس کا ریوارڈ ہمیشہ سے ملے. So thank you so much, sir, for your time, and wish you very best of luck for your future endeavors. This is all. Thank you.